इस पर उसकी आंखों में मखसूस तबस्सुम खुला और सरहम देते हुए उसने वक़फ़ा लिया बगैर आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं और तवाना बाजुओं में भरा और हानिया की धड़कनें इस अचानक अफ़ताब पर मुंतशिर हो गईं। वो खौफज़दा सी उसके चेहरे को देखने लगी। चचा छोड़ो मुझे। वो खुद को उसकी बाहों में पाकर मचल उठी, हालांकि ये उसके प्लान का हिस्सा था। पर उसका लम्स, अगर उसे दफ़ा करना है तो बी रिलैक्स हानिया। वो खुद को हिम्मत देने लगी और इस मनहूस सेम के इतने खतरनाक प्लान पर लानत भेजी। गहरा सांस भरते जब बहजाद ने उसे बेड पर लिटाया तब उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। बहजाद ने उसकी दोनों तरफ में हाथ टिकाते खुद को गिरने से बचाया और उसकी आंखों में देखते मुस्कुराहट रोकी। इस खेल से पहले खुद को तैयार तो कर लेती मैडम। वो हंस कर कहने लगा। हानिया की पहली ही जान हवा हो रही थी। ये बात सुनकर उसकी रंगत सफेद पड़ गई। कुकू कुक कैसा खेल? कौन सा खेल? वाइल्ड मैन। वो घबराती भी उसकी सियाह मुस्कुराती आंखों में देखने लगी और खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए सामने देखा जहां उसके मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। बहजाद मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर उठा और एलईडी के पास रखे मोबाइल को उठा लिया। हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं मैडम, फिर ये क्या बचकाना खेल है? मेरे जैसा बॉडीगार्ड को गोली वाले डब्बे में भी ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। मोबाइल उसकी तरफ फेंकते हुए मुस्कुराया था। हानिया को गली में ही उलझन हो गई थी। क्या गुलगुली वाइल्ड मैन? वो मसनूई गुस्से से चीखती हुई उठ बैठी। अरे मैडम, नाराज क्यों होती हैं? ये आपके सामने जो नहीं है मोबाइल की गुगली वाला डब्बा, जहाँ सब कुछ मिल जाता है, जहाँ तक कि शादी के लिए नौकरी चोकरी, सब कुछ। हम जैसे शरीफ को क्यों गूगल? वो बड़बड़ाई और फिर हैरत से उसे देखा और अगले ही लम्हे उसका कहकर रूम की फिजा में खनक पैदा कर गया। मिजाज किसी आकर सर खुजाने लगा। दफा हो जो इडियट। साइकेट्रिस्ट को स्कूटर और गूगल को गुगली वाला डब्बा। वो हंसती हुई तकिया उठाकर उसे मारती बोलती। बेजाद मुस्कुराता उसे हंसते देखने लगा। कितनी मासूम थी वो, हुस्न जान मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं मासूम लड़की। मैं बाहर बैठा हूँ, उसे देखते हुए बोला और बालकनी के ग्लास डोर का लॉक चेक करके पर्दे बराबर कर दिए। खिड़कियां बंद करके खामोशी से खुद को तकती हानिया की जानिब पलटा। आपके मंसूबे पर दुख बहुत हुआ मैडम। इतना बड़ा और बुरा कदम नहीं उठाते। मैं सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, आपका साया एहसास हूँ। ये जानने कि जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी तब से आपके अगले कदम, आपकी अगली सोच तक रसाई मालूमात रखता हूँ। और अभी ये जो चूसे आपकी गुट्टी जैसे लोग आपको अपने मंसूबे बना कर बताते हैं ना, कल फिर यही इश्तिहार लगाएंगे। अपने सिवा किसी को भी अपना मत समझे और अपनी इज्जत करना सीखें। अगर मैं बुरा होता, कोई कदम उठा लेता तो आप मुझे रोक नहीं पाती मैडम। और फिर कल ये लोग आपको ही बुरा कहते, इसलिए दूसरों की सोच पर चलने से बेहतर है अपने दिमाग की सुने। अगर मैं आपको अपने हुलिया, अपनी इज्जत, अपनी गुर्बत और अपनी कम तलीम की वजह से बुरा लगता हूँ तो बेशक सर के आगे आते ही मुझे यहाँ से निकाल दें। बहजाद उसके झुके सर और उंगलियां मरोड़ने पर नजरें डालकर दरवाज़ा ला करता वहाँ से चला गया और हानिया कुछ देर पहले स्टेज पर तमाशे और बहजाद की बातों के ज़ेरे असर बेसुध पड़ी रही और उसकी सी आंखें उसका ठहर ठहर कर बोला, आंखों में तो बसम सजाए अगले बंदे को सहरज़दा करना, ये सब उसके बेरी की निशानियाँ थी। वो सुन से वजूद के साथ ही कुछ देर बाद दरवाजे को घूरती रही। कहा यह सब कुछ सच होता। बेरी तुम जिंदा होते तो वो सिसकियां बढ़ती छत को घूरने लगी। बेजाद की बातें सोचते उसे खुद से घिन आने लगी। बेशक वो उसका प्लान नहीं था, पर वो उस पर अमल कैसे कर सकती थी? ठीक है तो कहता है, कहाँ वो उसके सामने चिड़िया सी, कहाँ वो बॉडी बिल्डर सा। अगर बुरा या गंदी ज़हनियत का होता तो अब तक शायद वो दुनिया में होती, पर वो ऐसा नहीं था। उसे आईना दिखा गया था और कोई अपना नहीं होता सिर्फ अपने आप के अलावा। सोचते हुए मदम मुस्कुराहट लबों पे सुजाए वो गहरी नींद की वादियों में उतर गई थी। फिर सारा दिन उससे नजरें चुराती और वो बहाने बहाने से उसे चिढ़ाता रहा। आहर कब तक वो गुस्सा न करती या अपने चीखने की आदत से बाज आ जाती। अपने डैड की वापसी पर वो डर रही थी कि बेजाद उनसे कुछ कह न दे, पर हानिया ने शुक्र अदा किया कि उसने ऐसा वैसा जिक्र ना किया और हानिया हान वापस से हानिया हान बन गई। अलबत्ता सेम से जो उसे आइडिया दिया था उसका नतीजा पूछने पर हानिया ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। सोनिया और सेम दोनों ने उससे माफ़ी मांगी और हानिया ने कुछ दिन नाराज़गी जताई और फिर वो ठीक होगी। अम्मा रुमैसा खाना लेकर चारपाई पर ज़ेब और लागन वजूद वाली रुबीना बेगम के पास बैठी, जिस पर उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। तुम्हारे अब्बा आ गए हैं रूमी? अपनी आवाज़ कपकपाती पूछती और रुमैसा की जान निकल गई। उसने बेसाख्ता उस छोटी सी लड़की आंखों से गर्म पानी निकला और आने वाले होंगे, आप खाना खा लें। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने आंखें दुपट्टे से पूछते हुए सूप का चमचा भरकर उनके मुंह की तरफ बढ़ाया था। नहीं, हम तीनों तो साथ खाना खाते हैं, फिर तुम क्यों मुझे पहले खिला रही हो? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए हमें कि हम साथ खाना खाएं। वो सर नफ़ी में हिलाती उसे सिसकियाँ भरने पर मजबूर कर गई। ये उसकी माँ की रोज़ की बातें थी, जो रोज़ ही उसे वो ऐसी ज़रोकतार
روتی تھی۔ اچھا کھانا ساتھ کھائیں گے، آپ یہ دعا کھا لیں۔ ابا نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کے چپ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ اسے ویران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا خوشی سے پوچھا گیا اور اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے بمشکل اپنی چیخیں گلے میں روکی اور ان کے منہ سے سیرپ کا چمچ ڈالا، اور رمیسا ان کی آس بھری نظروں کو دیکھ رہی تھی جن میں لکھا ہوا تھا کب لاؤ گی اپنے ابا کو جو کام پر گئے تھے تو کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھتی سر ہلانے لگی اور انہیں سوپ پلا کر ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی ان کا منہ نیپکن سے صاف کیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا ڈربے نما گھر ایک غریب ملازم نواز کا تھا جس کی ایک ہی بیٹی رمیسا۔ وہ ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رمیسا بھی 10ویں میں تھی کہ ایک دن اس کے بابا اسے اسکول ڈراپ کر کے ملازمت پر گئے، مگر ان کی خون میں لت پت لاش واپس آئی تھی۔ تب سے روبینہ بیگم کی یہی حالت تھی۔ وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد بستر سے لاگی تھی اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ کر کڑی دھوپ کی تپش میں وہ اکیلی 15-16 سال کی معصوم لڑکی گھبرا گئی تھی۔ گھر کے اخراجات، بجلی، گیس کے بل اور کھانا پینا یہ سب اسے پریشان کرنے لگے۔ پڑھائی چھوٹ کی، ماں دواؤں کے لیے بستر سے لگی پڑی تھی اور ان سب خالات سے تنگ آ کر رمیسا نے ایک پھولوں والی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لائٹ نہیں تھی، گیس نہیں تھی، 3 وقت کا کھانا نہیں تھا، پھر بھی وہ جی رہی تھی۔ پڑھائی کو چھوڑنے کا غم ایسا تھا کہ وہ اس سر سے رات جا کر روتی رہتی تھی، اور تھک ہار کر اس نے سوچا کہ جس طرح گھر کا وہ گزارا کر رہی تھی اس طرح اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ گھسیٹ لے گی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے پھر سے قدم بڑھایا اور پرنسپل سے اپنے حالات بیان کیا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی اتنا کیا کہ پرائیویٹ ایگزامز دینے کے لیے اجازت دے دی اور اس کی فیس بھی معاف کر دی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اسے ٹکرایا اور ایک بھاری خوبصورت آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ہی سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ہادی چوہان اپنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا، اور ایک پل کو وہ ساکت ہوئی۔ اسی لمحے ہادی نے بھی گلاب سے نظریں ہٹا کر اس معصوم کلی کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نچیلی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی دھڑکنیں خود بہت بڑھ گئی۔ وہ ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور رمیسا کو اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ کیا چاہیے؟ اس نے کپکپاتی آواز میں ہاتھ مروڑتے پوچھا تھا۔ ہادی اس کی کیفیت سمجھتا مسکرانے لگا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے موجود لڑکی نہیں اس کے خیالوں اور خوابوں کی منزل ہے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ تم، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور رمیسا نے اپنی بے خودی پر خود کو غصے بھری نظریں اٹھائیں، اور ہادی نے اس کی غصے بھری آنکھیں دیکھ کر اپنے جواب کو دماغ میں دہرایا تو وہ خجل سا ہو گیا۔ سوری، میرا مطلب تھا کہ تم ایک سرخ گلاب کا بکے دے دو۔ وہ بات بنا گیا تو رمیسا سر ہلاتی اس کے لیے تازہ گلابوں کا بکا تیار کرنے لگی، اور تب تک وہ اس کے سر پر کھڑا اس کے ہاتھوں کی کارکردگی دیکھنے لگا تھا۔ بکے لے کر وہ چلا گیا تو رمیسا کو اپنے ارد گرد وہی ویرانی محسوس ہوئی۔ دل اداس ہو گیا اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے شہر سے آزاد ہو بھی نہ پائی تھی کہ پھر سے اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا وہم سمجھا اور سر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ رمیسا بھاری گمبھیر آواز میں اس کا نام پکارا گیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھیں پھیلا کر اس اجنبی کو نام پکارتے سنا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ ناپسندیدگی اور کچھ خوف سے پوچھنے لگی۔ سامنے کھڑا ہادی دلچسپی سے اس انوکھی معصوم اور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں سرپرائز اور چاکلیٹس بہت پسند ہیں، اس لیے میں آ گیا تمہیں سرپرائز دینے۔ کیسا لگا؟ اور یہ چاکلیٹس؟ اس نے ایک بڑا سا سرخ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے کیا اور 7 چاکلیٹس بھی۔ خواص باختہ رمیسا گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہٹی۔ اسے گھبراتا دیکھ کر ہادی بوکے وہیں رکھتا، دوسرا اس کا بنایا بوکے لے کر کاؤنٹر پر پیسے رکھتا اسے ششتر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اس کا معمول بن گیا۔ رمیسا بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس غریب لڑکی کی زندگی میں یوں کوئی خیالوں کا شہزادہ آئے گا اور اسے اس طرح چاہے گا، پر یہ حقیقت میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی محبت کی شدت کے سامنے ہار بیٹھی، اپنی غربت بلا کر اس کی محبت کے اظہار کے بدلے اپنی محبت اس پر آشکار کرتے وہ ہادی کو آسمانوں تک پہنچا گئی اور ہادی اس پر ایک گھنا سایہ بن گیا۔ اسی روز کی غلیظ نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے گھر بٹھا دیا اور سارے گھر کا اخراجات خود اٹھانے لگا۔ اس کے گھر میں لائٹ، گیس، سب کچھ پھر سے آ گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھی اپنی ماں کا خیال رکھتی اور اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی خواہش پر وہ اسے ضرور ملنے جایا کرتی تھی، پر نہ ہادی اس سے زبردستی کوئی غلط حرکت کرتا تھا، نہ ہی اس کی حیا، اس کا گریز اس کے قدم آگے بڑھاتی تھی، بلکہ اس سے ملتی، کچھ باتیں کرتی، پھر اسے گلی کے سامنے ڈراپ کر کے چلا جاتا۔ اپنی ماں کو دوائی کھلا کر وہ اسٹڈی ٹیبل پر آئی اور FSC پارٹ 1 کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں فضا
खामोश फिजा में उसको मोबाइल वाइब्रेट होने की आवाज़ आई। उसने एक नज़र अपनी माँ की बंद आंखों पर डाली और बाहर सेल में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लिटिल गर्ल? बहराम मलक की आवाज़ मोबाइल स्पीकर से गूंजी और मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने जवाब देकर पूछा। बहराम ने जवाब देते उसकी माँ की तबीयत को पूछा, जिस पर उसने आज की सूरत हाल बताई तो वो सर हिलाकर रह गया। इंशाल्लाह जल्द से याब हो जाएंगे, मैं करीम से कहकर दवाई भिजवा रहा हूँ, और टाइम पर देना। उसके कहने पर रमैसा ने सर हिलाकर जी कहा। और बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने हादी का पूछा था। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हुई तो आप दूर नहीं। और आज उसने मुझे डायमंड का सेट दिया था गिफ्ट में, आई थिंक 50 लाख का है। वो मुस्कुराती हुई उसे बताने लगी जो करीम उसे पहले ही बता चुका था। हम ख्याल रखना अपना और बेफिक्र हो, करीम तुम पर पूरी नज़र है, तुम महफूज हो, कोई भी परेशानी हो तो कॉल करना। उसने कहा तो रमैसा सर हिला गई। जी मैं जानती हूँ, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो मासूमियत से कहती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। शाबाश लेटर कर। उसकी शाबाशी पर वो उसी उदासी से मुस्कुरा दी। काश ये शाबाश आप सामने बैठ कर देते। उसके दिल की बात जुबान पर आ गई और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ ही देर में खुदा हाफिज कहते कल मुनक़ता होगी। रमैसा दिल महसूस कर रह गई थी। गहरा सांस भरती वो वापस रूम में आई और एक नज़र मोबाइल पर डालते अपनी माँ के पास एक तरफ सिकड़ कर लेट गई थी। आज सुबह की फ्लाइट से हारिसा वापस पाकिस्तान आए थे। सुबह 9 बजे ठीक वक्त पर behzad मौजूद था। सर behzad आया है, अब्दुल्ला ने इतला दी। तुम उसे अंदर बुलाओ। अब्दुल्ला को उसके हुक्म दिया और सामने बैठे फवाद साहब को देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? behzad की भारी आवाज़ पर हारा साहब ने उसकी तरफ देखा और होले से मुस्कुराए। वालेकुम सलाम, तुम बताओ जॉब कैसी जा रही है? हारिस साहब ने पूछा तो मुस्कुरा कर अपने दिल और दिमाग को टिपटता खुश दिली से उन्हें मुतमिन कर गया। उसके मुतमिन जवाब पर जख्मी दिल उछल कूद करने लगा। behzad अपने दिल और दिमाग की वजह से परेशान था कि अचानक कौन सी बीमारी पड़ गई है दोनों को। परसों तक तो ठीक थे, पर अब अपनी नाक चढ़ी मैडम को देखकर एक दिमाग मुंह फैला लेता है तो दूसरा दिल ठंडी ठंडी आहें भरता उसे कुछ कुछ होता है का एहसास दिलाता है। फवाद साहब ने उसके सर से पांव तक देखा था। वो काले बालों की पोनी बनाए, काली आंखें, घड़ी मगरूर नाक, सुर्ख सफेद रंगत और घनी दाढ़ी और मूंछों के साथ खड़ा था। चेहरे से तो रईस ज्यादा था, पर कपड़ों से मार खा गया था। उसके कदो कामत से वो मुतासिर हुए थे, पर उसकी शख्सियत देखते हुए हारिस साहब की अकल को कोसा और उस जवान लड़के को अपनी जवान खूबसूरत बेटी के लिए बॉडीगार्ड रखा था। व्हाट अ सरप्राइज अंकल, काफ़ी दिन के बाद आए हैं आप। सीढ़ियाँ उतरती सियाह सफ़ेद मिक्स कलर के स्कर्ट और सफ़ेद टॉप में सियाह हाई हील पहने, कंधे पर बैग लटकाए, गोल्डन बालों को ऊंची पोनी बनाए, वो behzad पर एक सरसरी नज़र डालकर फवाद साहब से बोली, हम देखना चाहते थे कि हमारी शहजादी अपने अंकल से मिलने आती है कि नहीं, पर अफसोस हमारा इंतज़ार ही रहा। उठ कर बोले तो हानिया हंसी हुई उनके पास आई। ओह सॉरी अंकल, आपको मालूम है ना अभी कुछ दिन हुए हैं यूँ नहीं जाते हुए, वक़्त ही नहीं मिलता। इंशाल्लाह परसों ज़रूर आऊँगी। वो उनसे प्यार लेती बोली, उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करते हुए वापस बैठ गई थी। खुदा हाफिज़ सर। behzad फवाद साहब पर एक सरसरी नज़र डालकर हार साहब से कहता हानिया के पीछे चला गया। तुम पागल हो, तुम इतने जवान लड़के को हानिया का बॉडीगार्ड बना दिया है। उनके जाते ही फवाद साहब ने हारिस की तरफ अपना रुख किया और गुस्से से गोया हुआ, इसमें पागल वाली क्या बात है? मैंने तुम्हें बताया था कि इस लड़के को बॉडीगार्ड बनाया है, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। हारिस साहब ने उसका बेवजह एतराज़ पसंद नहीं आया, तब मैंने उसे देखा नहीं था। हारिस साहब उसके लहजे में छुपे शुबहात महसूस करके, फजूल शुबहात मत पालो, अच्छा लड़का है, उसका हुलिया पर मत जाओ और ना ही शक्ल पर, उसके किरदार को देखो, एकदम साफ चमकता किरदार है। मेरे यूएस जाने पर पीछे सिर्फ यही था हानिया के साथ, और मुलाजमों का कहना है उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हानिया का, बल्कि उसने थप्पड़ भी मारा तो हंस पड़ा। दूसरी बात, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हारिस साहब मुतासर कुन लहजे में बोले तो और बात खत्म की। फवाद चौहान उन पर एक उसीली नज़र डाल कर खड़े हो गए। मुझसे तो ज़्यादा तुम्हें मालूम, चलता हूँ, आज रात आ जाना, मीटिंग है। उन्होंने कहा तो हारिस साहब सर हिला गए। हारिस को सोचों में छोड़कर फवाद चले गए। अब्दुल्ला यहाँ आओ। उन्होंने अपने हाथ आदमी को बुलाया जो सर हम देता हुआ पास आया। तुम अच्छे से तफ्तीश तो की थी ना इस लड़के की? वो मुस्तरब होकर पूछने लगा। यस सर, मैंने तो सबूतों के साथ उसका किरदार पेश किया था, आप किसी और से भी करवा सकते हैं, उसने जवाब दिया। तो उन्होंने सर नफ़ी में हिला दिया। यकीन है तुम पर, और ये लड़का लहजे और देखने से तो मालूम हो रहा है कि अच्छा है। वो बोलकर सोफे से उठकर अपने कमरे में चले गए। अब्दुल्ला ने सर झटकर वापस अपनी जगह पर अलर्ट खड़ा हो गया। वह इस जंगली बेवकूफ़ बॉडीगार्ड का सोचते मुस्कुराने लगे। बॉडीगार्ड?
تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتی نحوست سے بولی۔ بہزاد لم پیچ کے رہ گیا۔ آپ کو میرے کپڑوں سے کیا لینا دینا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا میری جاب سے ان سوالوں کو کوئی لینا دینا نہیں، تو مت پوچھو کرے میڈم۔ اس نے جس طرح باڈی گارڈ کو چبا کر ادا کیا تھا بدلہ چکاتے بہزاد نے بھی میڈم کو دانتوں تلے چبا ڈالا۔ وہ تل ملاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے بہزاد نے اس کی حرکت پر عمر ڈالنے والے مسکراہٹ کا گلا وہ مشکل گھونٹا۔ تم میٹرک فیل، تم مجھے یوں چباؤ گے اپنے دانتوں میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے تاڑی جیسے سچ مچ اس نے اس کی گردن پر دانت گاڑے اور بہزاد نے بیک ویو مرر سے اس سائیکو عورت کو دیکھا تھا۔ میڈم، میں نے آپ کو منہ میں نہیں ڈالا، آپ چبانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس کی معصومیت بھری بات پر ہانیہ ہونہار نظروں سے گھورتی بے ساختہ اس کے دیکھنے پر اپنی نظریں پھیر گئی۔ سامنے توجہ دو ورنہ یہ کالی گندے گٹر جیسی آنکھیں گٹر نوچ کر باہر پھینک دوں گی۔ وہ اس کی کالی آنکھوں کو نیا خطاب دینے لگی تو اندر سے زخمی ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی، لیکن جو بھی تھا تھی تو اس کی میڈم اور وہ تھا اس کا باڈی گارڈ۔ پتہ نہیں کیا کھا کر ماں نے پیدا کیا ہے اس لڑکی کو۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا، البتہ اب نظریں سامنے ہی تھیں۔ ہانیہ جو اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کو بےعزتی کر چکی تھی، اب ریلیکس سے بیٹھی اس کی پشت دیکھ رہی تھی اور اس کے بڑبڑانے پر چونکی۔ تم باڈی گارڈ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے، وہ غصے سے بولی اور بہزاد ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ رات بھی سر درد کی وجہ سے وہ سو نہ پایا تھا۔ اب پھر اس کی چیخ چیخ شروع۔ قصور اس کا نہیں تھا، دل اس کا بھی کرتا تھا اس سے آگ لگانے کے لیے، اور جب وہ آتش فشاں ہو جاتی تھی تو اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ سی جاتی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کی پیدائشی دشمن ہوں۔ کبھی چھپکلی ماری ہے؟ بہزاد نے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کی بھی چھپکلی سے جان جاتی تھی اور اسے مارنے کا پوچھ رہا تھا۔ تم بھول رہے ہو وائلڈ مین کہ اپنی میڈم سے بات کر رہے ہو، منہ بند رکھو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ برہم ہی بولی تو بہزاد مسکراہٹ رو کے سر ہلا گیا۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ویسے تم نے کبھی ماری ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا۔ گیئر بدلتے بہزاد نے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اب کیوں پوچھ رہی ہو، بھول گئی اپنی اوقات؟ سوری، اپنی اوقات میرا مطلب کہ اپنی حیثیت کا خیال کریں۔ وہ بدلہ لیتے بولا۔ لفظ اوقات پر اس نے آنکھیں ملائیں پر وہ اسے متوقع موقع دیے بغیر بات بدل گیا۔ میں تمہاری میڈم ہوں اور میرا حکم ہے مجھے جواب دو۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر گردن اکڑائے اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا دل کیا کہ اس کے انداز پر ایک کہکا لگائے، مگر کون کرتا یہ جرأت؟ روز 3-4 ہلاک کرتا ہوں، وہ کہہ کر دانتوں تلے لب دبا گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کچھ زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ تم جنگلی اپنی میڈم کو ڈرا رہی ہو؟ تم کیسے مار سکتے ہو وائلڈ مین؟ وہ سیدھی ہوتی چیخ اٹھی تھی۔ ریلیکس میڈم، میں اپنے گھر میں مارتا ہوں، یہاں نہیں۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ وہ اندر ہی اندر کہکا لگاتا انجوائے کرتا ظاہری طور پر پریشانی سے بولا تھا۔ کون ڈر رہا ہے؟ وائلڈ مین، تم مجھے ڈرانے کا الزام لگا رہے ہو، میں تمہیں آج ہی رفع دفع کروں گی۔ گھر چلو ذرا۔ وہ خود کو سنبھالتی تو یہ گھر میں مارتا ہے تو وہ کتنی دور رہے اور محفوظ بھی، پھر کیوں ڈر کر اپنی کمزوری پلس انسلٹ کروائے؟ تبھی پہلے والی پوزیشن میں جاتی بولی، مگر لہجے کی کپڑا وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پائی۔ تھینک یو، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی، پھر سارے راستے خاموش رہی۔ سنو، مجھے ڈر نہیں لگتا چھپکلی سے، کس خوش فہمی میں مت رہنا۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں بہزاد کو گاڑی پارک کرتے دیکھ کر وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے تیکھے چتون سے گویا ہوئی۔ جی جانتا ہوں۔ چھپکلی کے لفظ پر اس کی کپکپاہٹ محسوس کرتا وہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا جو اسے گھورتی ہانیہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکی۔ وہ مٹھیاں پینچ کر رہ گئی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ بہزاد نے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہاتھ دو۔ میں ساختہ ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس پر بہزاد نے اس کے نازک موم جیسے ہاتھ کو دیکھا اور اس کا معصوم دل پھڑپھڑانے لگا تھا کہ تھام لو یار، پر نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، خود آ جائیں۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر بولا اور ہانیہ منہ کھولے باہر نکلی اور شرمندگی اور ضبط سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہنی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تانیہ جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی بہزاد کو گھورتے ہوئے کہکا لگاتی اسے پکارنے لگی۔ ہانیہ نے مڑ کر تانیہ کو دیکھا۔ میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گی، تم گھر چلو باڈی گارڈ، آج میں تمہیں رفع دفع کر دوں گی، مسلوا دوں گی گارڈ سے، تمہاری پسلیاں کتوں کے کھلاؤں گی اور تمہارے ان بڈھے ہاتھوں کو اپنے ہیل کے نیچے رکھ کر کچل دوں گی۔ تم صرف آج گھر چلو۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی نیچے آواز میں خونخوار دھمکیاں دیتی اس کے منہ پر اپنا بیگ مارتی آگے بڑھی۔ لگتا ہے ہوم منسٹر کی نہیں کسائی کی بیٹی ہو۔ منہ پر بیگ لگنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں کیچ کرتا وہ اس کے پیچھے آیا اور اپنی اتنی انسلٹ پر ہونے کی چاہ میں ہانیہ اس کی بڑبڑاہٹ پر ٹھٹک کر رکی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ تانیہ کو نحوست سے نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔
تانیہ جو اس کے ملنے کے لیے آئی تھی آگے بڑھی اور دل محسوس کر رہ گئی۔ ہائے کیسی ہو؟ ہانیہ کے نخرے پر ناک سکوڑتے ہوئے اس نے بہزاد کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر ہانیہ رک گئی تھی۔ بہزاد نے پاس آتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا اور قریب کھڑی تانیہ کو۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کیا تو تمہاری زبان گودی سے کھنچوا دوں گی۔ انگلی اٹھا کر آہستہ آواز میں وان کرتی آگے بڑھی اور بہزاد بھی اسے کے حکم پر سر کو ہم دیتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ تانیہ دونوں کی پوچھ دیکھتی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ باڈی گارڈ نہیں اپنی ملکیت ہی بنا لیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں پیچ کر پاؤں پٹکتی دونوں کے پیچھے چلی گئی۔ تانیہ مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں رکھے بیٹھی تھی۔ بہزاد اپنی میڈم کے پیچھے پیچھے اور اس کا خیال تھا کہ تانیہ اس کی طرف نئی گسیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ بہزاد پر جا رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ آج تم منہ تو کھول کر دیکھو آؤ۔ پیریڈ ٹائم وہ کلاس کے باہر ہی الرٹ کھڑا تھا اور آتے جاتے اسٹوڈنٹ اسے دیکھتے آپس میں بڑبڑانے لگتے کہ یہ کون ہے اور اسے کلاس کے باہر کیوں کھڑا ہے، کہیں پنش تو نہیں ہوئی اسے۔ اسٹوڈنٹ کی دبی دبی آواز اور انگلش میں کچھ کہنے پر وہ اپنی میڈم کو دل میں ہی کوسنے لگتا تھا جو زخمی دل کو بلبلا کر رہ جاتا۔ یہ سب باتیں ہانیہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور جو چوسی آم کی گٹلی سیم ہانیہ کے ساتھ مل کر کہکا لگاتا تو بہزاد جیل بن کر رہ جاتا۔ کچھ کہہ اس لیے نہیں رہا تھا کہ اس کی میڈم کا آرڈر تھا کہ منہ نہ کھولنے کے لیے، تبھی دونوں لبے بام بے بس کیے دماغ کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ گھر چل کر ہانیہ اپنی ساری دھمکیاں بھول گئی تھی اور وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹارچر کرتی۔ گھر پہنچنے پر کھانے کے لیے ملازموں کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ یہ تو اسے پسند ہی نہیں، وہ کیوں بنایا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے۔ بہزاد لاؤنج میں کھڑا اس کا جاہلوں کی طرح ملازموں پر چیخنا چلانا سن رہا تھا۔ شاپنگ مال چلو۔ چھٹی کے بعد گاڑی میں بیٹھتی ہانیہ اسے حکم دیا۔ وہ سر ہلا کر دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے بجائے شاپنگ مال کی طرف جاتی روڈ پر ڈالی۔ لینڈ کروزر چلانے کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا اور نہایت ہی شاندار تھا کہ خود کو باڈی گارڈ کے بجائے ہوم منسٹر سمجھنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی نکسکسی حسینہ کو دیکھتے اپنی اوقات یاد آئی اور وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ گاڑی آئی پھر شاپنگ مال کے سامنے رکتے اس کے لیے ڈور کھولا۔ ہاتھ دو، اس بار سخت غصے میں بولی بہزاد۔ اس کے چہرے کو دیکھا اور آس پاس کے ماحول کو بھی۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں لفنگا جنگلی آپ کو ٹچ کروں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ بےساختہ نظریں پھیر گئی۔ میری مرضی یہ چھونے کے لیے نہیں، تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ باڈی گارڈ اور باڈی گارڈ کو چبا کر بولی اور بہزاد نے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں آنکھیں پھاڑے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ اب کیا کرے لفنگا، کہیں لڑکی کو چھو تو نہیں لے گا؟ دماغ بولا تو اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور جیسے دماغ کو دیکھنا چاہ رہا ہو۔ یہ بھی اسے لفنگا سمجھنے لگا۔ وہ تم سے خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ ورنہ پھر اسے غصہ دلا دو گے تو شاباش میرا شہزادہ۔ میں شہزادہ بن گیا مطلب؟ اس نے میری تو حیثیت ہی بدل گئی۔ دل اپنے مطلب کے لیے پھچکارنے لگا تو بہزاد نے سر جھکا کر دل کی جگہ پر دیکھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے وائلڈ مین؟ اس کی حرکت کو دیکھتی ہانیہ اس کے ہاتھ پکڑنے کی منتظر کچھ خوف اور چڑھ کر چلائی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے پھر اگنور کرنے کے لیے بہانہ کر رہا ہے۔ بہزاد نے اس کے چلانے پر نظریں اٹھائیں اور اس کی نظروں کے سامنے آس پاس کے لوگوں نے بھی سرسری نظر اس مغرور حسینہ پر ڈالی جس کی ناک کی بھنک غصے سے لاکھ ہو رہی تھی۔ آپ بہت ضدی ہیں میڈم، آپ کہتے ہیں تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ پہلے سے موجود ہادی یہ سب دیکھتا اپنی کار سے نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر بہزاد کے ہاتھ کو جھٹک کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ برکی سے بہزاد نے اسے گلے سے پکڑ کر دھم سے گاڑی سے لگایا اور اس کے سینے پر گن رکھ دی۔ کون ہو تم؟ وہ سرد آنکھوں سے ہادی کو گھورتا پوچھنے لگا۔ چچا چھوڑو مجھے وائلڈ مین، یہ میرے انکل کا بیٹا ہے۔ ہانیہ نے اپنا مومی ہاتھ اس کے پتھر جیسے بازو پر رکھا اور اس کے ہاتھ کی نرماہٹ اس کی رگ رگ میں کرنٹ کی طرح دوڑ گئی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ مؤدب سے سر خم دیتا ہوا پیچھے ہوا۔ ہادی کھانستا ہوا ہانیہ کو گھور رہا تھا۔ تم مجھے اپنے فیانسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی اور اس باڈی گارڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹچ کرو۔ ہاؤ ڈیئر یو ہانیہ خان۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا گاڑی پر ہاتھ مارتا ہوا اس پر چلایا۔ ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اب تم یوں پبلک پلیس میں میرا تماشا بناؤ گے؟ اس کے منہ پر اپنی انگلیوں کو نشان نہ چھوڑنے کی خواہش پر بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے وہ درستی سے بولی تھی۔ میں تماشا نہیں بنوا رہا ہانیہ، تم مجھے جواب دو۔ اس کے خونخوار لہجے کو اگنور کرتے اس کے پاس کھڑے بہزاد پر ایک غسیلی نظر ڈالی اور پھر جواب جو بلا تعلق بنا اس کی آنکھوں میں کہہ لیے کھڑا تھا۔ مسٹر ہادی چوہان، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، یہ میری پرسنل زندگی ہے، میں چاہے جو بھی کروں میری مرضی۔ اور رہی فیانسی والی بات تو درستگی کر لو، تو میرے فیانسی نہیں، انڈرسٹینڈ؟ چلو باڈی گارڈ۔ ہادی کو غیظ و غضب کی حالت میں چھوڑ کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی وہ آگے بڑھ گئی۔ تو کیا وہ سب بہانہ تھا؟ وہ پیچھے سے بولا۔ ہانیہ رکی اور پھر مڑی۔ اس کا دل وہ لمحہ یاد کر کے ڈوب سا گیا۔ بے ساختہ ہی اس نے بہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا مہینہ وہ اسے یاد کر کے
اذیت میں رہی اور اکیلے روم میں سونے سے ڈرنے لگی۔ پھر وہ آ جائے گا، اس بار پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس کا باپ ہاسپٹل میں بیڈ پر پڑی اس کی دن بدن گرتی صحت کو دیکھتا پریشان تھا، پر اس باڈی گارڈ کے آتے ہی وہ اس قدر چڑ گئی تھی کہ اسے ٹارچر کرنے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت یہ سوچتی کہ اس سے کیسے جان چھڑوائے، کیسے اس کی دوبارہ انسلٹ کرے، کس بات پر اسے اس کی کار دکھائے۔ ساری رات یہی سوچتی رہتی اور جب وہ سو جاتی تو خواب میں بھی یہی دیکھتی کہ وہ اس سے لڑ رہی ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک دوسرا چہرہ چھا جاتا ہے۔ وہ روئی اٹھ بیٹھی، کاش تم زندہ ہوتے تو میری آج یہ حالت نہ ہوتی، پر وہ نہیں ہوتا۔ اس کی صرف یادیں ہی ہوتی تھیں اور وہ اس کو سوچ کر ایک دم سے پریشان ہو جاتی تھی، اور ان یادوں پر بھی اس کا باڈی گارڈ جو کوئی اہمیت اور اوقات نہیں رکھتا تھا اور اس کے سامنے وہ چھا جاتا، ساری اذیتوں کو پیچھے دھکیل کر خود آگے ہوتا تھا کہ اب میری عزت بےعزتی کیسے کرو گی، کون سا بہانہ ڈھونڈو گی مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے۔ اور وہ سچ مچ ان سب کو سوچنے لگ جاتی۔ ان دنوں اس کی یہی روٹین بن گئی تھی، ورنہ وہ تو پارٹیز اور کلبز میں ہی مصروف ہوتی، اور کہیں آنکھ لگی تو وہ ماضی کی یادوں اسے تڑپا گئیں، اور جس دن سونے کی خواہش ہوتی اس دن اس کا یہی حال ہوتا۔ وہ ہوتی اور اس کا پینڈنٹ ہوتا اور جسے تھامے وہ روتی رہتی۔ اس وقت بھی دھڑکنوں میں ارتعاش محسوس کرتے اس نے اپنے گلے میں ٹاپ کے اندر پڑے پینڈنٹ پر اپنی نازک کانپتی ہوئی انگلیاں رکھی۔ سمجھتے ہو، وہ کہہ کر سرخ سبز آنکھیں ایک پل کو بند کر کے واہ کرتی اندر شاپنگ مال میں بڑھ گئی، اور بہزاد اپنی میڈم کی آنکھوں میں تکلیف کے سائے دیکھ کر ساکت کھڑے ہادی کو اپنی شعلہ بار نظروں سے گھورتا ہانیہ کے پیچھے چلا گیا۔ نہ زندگی سے جاری ہے اور نہ ہی جان چھوڑی ہے، ہادی اس کی گاڑی پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ میم آپ کا آرڈر۔ ایک لڑکا جینس شاپ میں پینٹ اور کچھ جینس سلیکٹ کرتی ہانیہ سے بولا تو وہ مسکراتی ہوئی مڑی۔ کچھ دیر پہلے کا کوئی تاثر چہرے پر نہیں تھا۔ او تھینکس۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پارسل لیا اور اس لڑکے کو جانے کو کہا۔ رات کو سوچ کر اسے یہی لگا تھا کہ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں، اس پر پسندیدگی کے فقرے کس رہی ہیں، ان پر اس باڈی گارڈ کی اوقات واضح کرے تاکہ اس کی حقیقت دیکھ کر وہ امیر زادیاں خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اس کا باڈی گارڈ اپنے آپ کو کوئی 30 مارحانہ سمجھ لے۔ اس لیے رات میں ہی اس نے یہاں ایک اسپیشل شرٹ کا آرڈر دیا تھا جسے ریڈی ہونے کا میسج اسے دوپہر کو یونیورسٹی میں ہی مل گیا تھا۔ بالوں کو پیچھے پونی اور گھنی داڑھی اور مونچھوں پر جیسے ہی اس نے وائلڈ مین کو ترکی کا سٹار جانے ایمان سمجھ رہی تھی، وہ سب اپنے بوائے فرینڈز کو لفٹ کروائے بغیر ہی اسے گھورتی رہتی تھی۔ او ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہانیہ خان ان سب کو دیکھتے ہوئے طے کیا تھا کہ اس جیلی جان ایمان کی اوقات سب کے سامنے لائے گی۔ یہ لو چینج کر لو کر کے آؤ ڈریسنگ روم میں۔ اس نے پیک ہوئی شرٹ بہزاد کی طرف بڑھائی جس کے ساتھ ایک بلو پینٹ تھی۔ دل ہی دل میں نک چڑھی بد دماغ حسینہ کا خطاب دیتے ہوئے بہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے غریب گارڈ کو کپڑے دے رہی ہیں، وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کر۔ سوری میڈم، یہ میری جاب نہیں ہے، اس نے روکھا سا جواب دیا، جس پر اس کے ناک غصے سے پھول گئی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہاں موجود سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ نہ کروں تو تمہیں دھکے دے مار کر یہاں تمہارے ہاتھ پاؤں نہ توڑوا دوں، تو تمہیں گٹر میں نہ پھینکوا دوں، تمہاری ٹانگیں توڑوا نہ دوں، اور جاؤ عزت سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ اٹس مائی آرڈر باڈی گارڈ۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں گھورتی نیچی آواز میں سب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی اسے دھمکیوں کے ساتھ آرڈر دینے لگی تھی۔ اتنی دھمکیوں سے تو ابا بھی قبر سے نکل آئے گا۔ وہ دل میں سوچنے لگا۔ بہزاد جان گیا تھا کہ اس کی کھوکھلی دھمکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کل بھی تو بہت کچھ بولی تھی، پر گھر جا کر سب بھول گئی تھی۔ میڈم تڑوا دیں، پر میں یہ نہیں پہن سکتا، وہ کہہ کر اس کی کچھ دیر اس کے سپاٹ چہرے کو گھورتے ہوئے وہ چٹکی بجا کر اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ بہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ بہزاد نے اس سائیکو عورت کو گھورتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤ دفع ہو جاؤ اور اپنی سیلری وغیرہ سب کچھ بھول جاؤ، اور اپنی یہ منحوس شکل پھر نہ دکھانا، ورنہ گارڈ سے کہہ کر وہ حشر کرواؤں گی کہ قبر میں اتر کر بھی سسکیاں بھرو گے۔ وہ شدید غصے میں دھاڑی مال کے اس فلور پر جتنے لوگوں نے سنا، سب نے حیرت سے مڑ کر اس سے دھمکی دینے والی اور دھمکے سننے والے کو دیکھا۔ وہ ہانیہ خان کو دیکھ نہیں پائے کیونکہ اس کا رخ بہزاد کی طرف تھا، اور بہزاد نے اس پر شکر کیا، ورنہ اس چھوٹی سی ہوم منسٹر کا سوشل میڈیا پر کارڈ لگا دیتا۔ میڈم میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چینج کرنے جا سکتا ہوں؟ آپ ذرا سوچیے۔ اس دوران
दौरान कुछ हो गया तो? वो बेबसी से बोला, ओहो लोफर वाइल्ड मैन, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा, गुस्से में कहा, मैडम मैं बहुत नेक हूँ, ऐसी ख्वाहिशात नहीं करता। हाँ किसी को रहम आ जाए तो दूसरी बात। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसने कहकर निचला लब दांतों तले दबा दिया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस चेंज करो। वो नहीं तो दफा हो जाओ। दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए वो मुझे थोड़ी कह रहा था, मैं तो उसकी मैडम हूँ। वो सटपटा कर बोली। उससे पहले कि ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और फिर बाहर की तरफ दीजिए। हार मानते हुए उसने हाथ सामने फैलाया और उसे भरी नजरों से उसको नासूर को देखा था। फतेहमंदी से मुस्कुराती उसके हाथ पर शर्ट और ब्लू पैंट रखी, वो चिन्हते हुए अंदाज में उसके कपड़े लेता, एक खूनख्वार नजर उस पर डालता हुआ चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। और उसके इस तरह करने पर हानिया एक खूबसूरत कहका लगाया और रात की पार्टी के लिए अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगी। गुलाबी खूबसूरत सी स्लीवलेस नफीस सी मैक्सी पसंद करते उसने साथ ही मैचिंग हाई हील्स ली और वो ज्वेलरी शॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से उसकी पुकार पर वो रुकी। मैडम, उसकी सदमे भरी आवाज़ पर वो पलटी। बहुत मुश्किल से उसने चेहरे पर गुस्सा सजाकर उसे देखा जहाँ ब्लैक शर्ट पर सफ़ेद हरूफ में लिखा हुआ था, मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड। ये कैसा जुल्म मैडम, मैं कैसे चल सकूंगा ये पहनकर? लोग क्या कहेंगे? मैं तो मैट्रिक पास हूँ। वो दुहाई देने लगा। उसने नहुवत से छोटी सी नाक सुर्ख सकेड़ी। मैं कुछ नहीं जानती। जो यूनिवर्सिटी में जहाँ इमाम बनकर चलते हो ना, ये तुम्हारी असलियत है और तुम्हें यही जॉब पर पहनकर मूव करना पड़ेगा मेरे साथ, वरना आउट। वो कहकर ज्वेलरी शॉप की तरफ चली आई। बेहजाद जो कुछ देर पहले लड़कियों पर की पुरशौक नज़रों के हिसार में था, अब वही दबी दबी हंसी के पीछे चलता हुआ पास आया। अभी भी मरे पड़े रहो, बेशरम, निकलो यहाँ से, वरना ये नकचड़ी तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। निकलो यहाँ से, हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं यहाँ, सिर्फ मजाक बनाती ये अमीरजादियाँ। बेहजाद ने दिमाग के झिड़कने पर ला पीछे। बेहजाद छोड़ो, ऊपर के आने वाले ये तो फालतू ही बकता रहते हैं। तुम ये मत देखो कि इस शर्ट पर क्या लिखा है। ये देखो तुम्हारी मैडम हसीना के लिए तुम्हारे लिए ली है ये शर्ट। वो ये नहीं देख सकती थी कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखे, इसलिए तुम्हें इनसे दूर रखने के लिए ये तरीका अपनाना चाहती हैं ताकि लड़कियां तुम्हारी असलियत देखकर तुमसे दूर रहें। ये एक किस्म की जेलसी है, यानी उसके कदम मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए उसकी आंखें इर्द गिर्द माहौल पर थी। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। तुम शर्म करो, तुम वाकई फालतू हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मैडम के लिए ऐसा सोच रही हो, जबकि तुम जानती हो कि कल का बदला लेना चाहती है। जब उसने तानिया नाम की लड़की के सामने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलने के आर्डर को नहीं माना तो तुम जानबूझकर अपना दिल उसकी तरफ से धकेल रही हो। उसकी औकात तो देखो, कहाँ गरीब गुरबा मोहल्ले के एक कमरे में रहने वाला बेहजाद जो जंगली लोफर बॉडीगार्ड है, कहाँ ये रईस सादी होम मिनिस्टर की लाडली बेटी। बख्श दो बेचारे को। बेहजाद को दिमाग की दलील काफ़ी मुतासिर कर गई। बकवास न करो, मोहब्बत में दौलत और हसीयत नहीं देखी जाती। दिल घबरा कर बोला और बेहजाद भी इस बेईमानी पर हैरान रह गया। हाँ तुम तो यही कहोगे, मोहब्बत अंधी लंगड़ी माजूर बैरी गूंगी और अहमक होती है। ये फलसफे सिर्फ किताबों कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसा देखा जाता है। और तुम क्यों से इसी फ़र्ज़ को कोताही करने पर उकसा रहे हो? दिमाग की बात पर बेहजाद ने दाद देते हुए अब्रू उठकाया। नहीं बेहजाद, दिल घबरा कर बोलने लगा, पर उससे पहले कि दिल और दिमाग के बीच में हलक बैठा, चिल्ला उठा और अंदर ही अंदर दोनों सहम कर इस दो हरूफ बेचकर खामोश हो गए। चलो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके उससे बोली और वो उसके पीछे खुद पर मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड का लेबल लगाए आ रहा था। लड़कियों की मुस्कुराहट के साथ हानिया भी मुसलसल उसकी चिड़चिड़ी कैफियत पर मुस्कुरा रही थी। कहाँ जाना है? वो दबे लहजे में भाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो खिलखिलाकर हंसी। वाइल्ड मैन, अपनी औकात में रहो। अब चलो किसी रेस्टोरेंट में, मुझे लंच करना है। ना टांग पर टांग चढ़ाए अब वो मोबाइल निकालकर उसके लिए की तस्वीर रीना को भेज रही थी और साथ ही अपने हंसने और ऑल द बेस्ट वाले इमोजी मसूल हुए। मैडम मेरी तस्वीरें डिलीट कीजिए वरना मैं सर से शिकायत करूंगा। उसे हंसते देखकर वो समझ गया कि जो चुप कर तस्वीरें ली थी ना, उसे देखकर हंस रही है। चुप करके बैठो वरना निकलो गाड़ी से, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। वो हंसी रोककर संजीदा आवाज़ में बोली। बेहजाद लापीच कर रह गया था। वो सोच रहा था कि रेस्टोरेंट में उसका क्या हाल होगा, कितना मजाक बनेगा, उसके स्टैंडर्ड का क्या होगा। वहाँ पहुंचकर लड़कियों की सरगोशियाँ जग कर एक दूसरे के कान में कुछ कहती और उसकी तरफ नजरें इशारा करती, खिलखिलाती। उसके अंदर शोले भड़का गई, मगर वो हानिया के पीछे बेहिस बना खड़ा रहा। आओ बैठो, तुम भी ठोंस लो। वो गर्दन घुमाकर वेटर के खाना सर्व करके जाने पर बेहजाद से बोली, मुझे मेरी हसीयत में रहने दे, आप ठोंस, मेरा मतलब है आप खा लें। वो जल कर बोला। दूसरा जुमला मुस्कुराहट पास करते उस तक पहुँचाया
اوکے، وہ سر ہلاتے اس کی بکواس کی طرف دھیان دیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہوگی، اور وہ تو پہلے ہی بھوک کا پکا تھا، اس لیے ریسٹورنٹ میں پہلی مختلف کھانوں کی خوشبو سونگھتا ضبط سے کھڑا تھا۔ یہ لو، ہاتھ منہ نیپکن سے صاف کرو، اور کرتی اس نے اپنے کلاس سے پیسے نکال کر بہزاد کے سامنے کیے۔ کیوں؟ کس لیے؟ بہزاد نے الجھ کر اس کے ہاتھوں میں ہزار ہزار کے نوٹوں کو دیکھا۔ ارے بھائی ٹپ ہے رکھو، وہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں زبردستی ٹپ رکھتی آگے بڑھ گئی۔ بہزاد نے ڈوبتے دل کے ساتھ اوپر دیکھا۔ یا اللہ، ایسا بنانا ضروری تھا؟ اس کے دماغ نے صدا لگائی۔ لو بھائی تم رکھ لو۔ اس نے پاس کھڑے ٹیبل سے برتن سمیٹتے ویٹر کے ہاتھ میں پیسے تھمائے، جو اس میڈم کی ناانصافی پر اندر ہی اندر اسے کوس رہا تھا۔ اس میٹرک فیل باڈی گارڈ کی رحم دلی پر جھوم اٹھا۔ تھینک یو میٹرک فیل باڈی گارڈ، وہ خوشی سے بولا۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور؟ بہزاد نے اپنی شرٹ پر لکھے لفظوں کو دیکھا اور جبراً مسکراتا سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر ڈرامہ کر رہی ہے۔ سنو بہزاد، تمہیں سر ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ عبداللہ کے آ کر اسے پیغام دیا، وہ جو ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا۔ سر ہلا کر اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے یاد کیا؟ موبائل سامنے ٹیبل پر رکھتے حارث صاحب کو دیکھتے وہ مودت سے بولا۔ ہاں بہزاد، تم آج؟ انہوں نے سر اٹھا کر اسے کہنا چاہا، پر اس کی شرٹ پر لکھے میٹرک فیل باڈی گارڈ کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئے، پھر اپنی بیٹی کی کارستانی سمجھ کر کہہ لگا کر اٹھے۔ عبداللہ نے اپنی طبیعی مسکراہٹ ظاہر کی۔ بہزاد بیچارگی سے سر جھکا گیا۔ یہ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے بہزاد سے پوچھا، جس پر اس نے اپنے سینے پر بلیک شرٹ پر لکھے سفید حروف کو دیکھا۔ میڈم نے لے کر دی ہے آج، اس نے خود پر ضبط کرتے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ تو خالد صاحب نے سر ہلا دیا۔ پہلے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا اس نے، لگتا ہے تمہارے ساتھ بڑی ہی دشمنی ہے انہوں نے کی ہے۔ بہت دل ہی دل میں کہتا بہزاد سر ہلانے لگا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ کوئی کام ہے؟ وہ ان سے خود کو بلانے کا مقصد پوچھنا۔ ہاں، ہانیہ آج پارٹی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ جاؤ، اور آج رات یہی رہنا سرونٹ کوارٹر میں۔ آج مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، میں لیٹ آؤں گا۔ ہر صاحب کے کہنے پر بہزاد نے سر ہلایا۔ تم اسے اس کا کوارٹر دکھا دینا، انہوں نے عبداللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ جی سر، حارث صاحب کی ہدایت پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو جانے کا حکم دیا۔ اچھا سنو تم بہزاد، انہوں نے جاتے ہوئے بہزاد کو روکا۔ جی سر، آواز سن کر وہ مڑا۔ تمہیں مشکل تو پیش نہیں آ رہی اس جاب میں؟ ان کا اشارہ اس کی شرٹ کی طرف تھا۔ جی نہیں، صرف اس ناانصافی پر دکھ ہے۔ اس نے فیل پر انگلی رکھی میڈم سے کہیے میں میٹرک پاس ہوں، آپ تو جانتے ہیں۔ اس کی دہائی پر حارث صاحب مسکرائے اور سر ہلا کر جانے کا حکم دیا۔ بہزاد عبداللہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آیا اور وہاں موجود پہلے سے سیٹ سنگل بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم نے مال چیک کیا ہے؟ حارث صاحب اسلحہ بھرے تینوں ٹرک کے پاس پہنچ کر فواد صاحب سے بولے۔ میں نے کیا ہے، 300 پیٹیاں ہیں۔ ایس پی زبیر بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس بار میں 20 یا 30 کے بجائے 50 لاکھ لوں گا۔ انہوں نے پہلے 2 ٹرک جاتے تھے، اس بار 3 جا رہے ہیں۔ پیسے بھی تو بڑھنا چاہیے نا، زبیر کہہ کر ان دونوں کے حیرت بھرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ابھی تم نے ایک دن پہلے ہی ہادی سے 50 لی ہیں، وہ کہاں گئے؟ فواد صاحب دبے لہجے میں غصے میں بولے تو اس بار حیران ہونے کی باری ایس پی زبیر کی تھی، جس پر حارث نے غصے بھری نظر ڈالی۔ میں نے نہیں لیے، اس نے کہہ کر حارث صاحب کو دیکھا جنہوں نے فواد کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ، تو اس نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ فواد صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے سر ہلایا تھا۔ اتنی سختی کیوں فواد؟ اس نے اپنے پیسے لیے تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں؟ حارث صاحب نے سخت ناپسندیدگی سے بولا۔ اچھا دیکھیں گے۔ ڈرائیور کہاں مر گیا؟ ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم تو نہیں؟ انہوں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک دھماکے کا انتظام کیا ہے پبلک پلیس میں، جب سب اس کی طرف توجہ جائے گی تو ہمارے ٹرک آدمی لے کر نکل جائیں گے، آپ فکر مت کریں، اور 50 لاکھ تو حق ہے میرا۔ ایک ماہ میں کتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں، کوئی اندازہ ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا تو فواد صاحب ابرو اچکا کر بولے۔ کون سا ہم پر احسان کار ہے؟ پروموشن بھی مل رہی ہے، کل کے کانسٹیبل سے آج ایس پی بن کر کھڑے ہو، ابھی بھی منہ نہیں بند ہو رہا؟ وہ غصے سے بولے۔ اسی اثنا میں ڈرائیور کے آ جانے پر حارث صاحب نے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میری کمشنر سے بات ہوئی ہے، بلاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہ تینوں ٹرک لے جاؤ اور اپنی نگرانی میں، پر نہ محسوس انداز میں ٹرک سے دور رہنا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ باقی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں سے 12 بجے کے بعد نکلنا ٹھیک ہے؟ موبائل رکھتے ہی حارث صاحب نے ایس پی کو مخاطب کیا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو بیٹھو، ایس پی زبیر نے ڈرائیور کو کہا، جو سر ہلاتے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ زبیر فواد صاحب اور حارث صاحب سے ہاتھ ملانے لگے۔ کیش کب ملے گا؟ اس نے مسکراتے پوچھا تو فواد صاحب ناگواری سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہارا کیش اسلحے کے بارڈر کے نکلتے ہی مل جائے گا، جلد ہی اپنا اکاؤنٹ چیک کروانا، اب نکلو، انہوں نے کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ دیا تو سر ہلاتا اپنے ہاتھ میں موجود اسٹک ٹرک پر مارتا انہیں چلنے کا حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کمشنر کا کتنا حصہ ہے؟
ٹرک کے نکلتے ہی فواد صاحب نے حارث کو مخاطب کیا۔ چوتھائی، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ ہادی زبیر کا کیا چکر ہے؟ حارث صاحب نے سگار کا کش لیتے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس ہمیشہ کی طرح یہ بلیک میل کرتے ہوئے ہادی کو کال کر کے پیسے وصولتا ہے، وہ بناتے ہوئے گودام سے نکل کر ان کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے جس کا کوئی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں نے تمہیں کہا تھا نا، ابھی ہادی کو اس سب سے دور رکھو، ابھی بچہ ہے، تم جانتے ہو اسے کتنی نفرت ہے اس سب سے۔ لاؤنج میں بیٹھ کر حارث صاحب بولے تو فواد سر ہلا گئے۔ اسے نہیں معلوم حارث، وہ تو بس یہی حرام خور پیسوں کے لیے اسے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ اسے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو حارث صاحب گھڑی میں وقت دیکھنے لگے۔ شاید نکل گئے ہوں گے، وہ ہانیہ اور بہزاد کا سوچنے لگے۔ پھر ڈیلنگ پارٹی کے آ جانے پر دونوں ہی میٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ براک ڈیل ان کا پرانا پارٹنر تھا جو جہاں سے اسلحے کے نکلتے ہی آگے ان کی خریداروں تک پہنچاتا تھا۔ یہ حارث صاحب کی ذاتی اور پسندیدہ زندگی تھی جہاں انہیں کسی قسم کے گارڈز یا سیکورٹی کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کی اس دنیا میں رحم احساس کا لفظ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ انسان تو دور کی بات تھی، اس کی زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی سے بہت دور رکھا ہوا تھا، اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان کی اس دنیا کا تنکا بھی نہ بکھرے، اور نہ ہی ان سب کی بھنک ان کی شہزادی بیٹی کو ہو۔ یہ غیر قانونی اسلحے کے طور پر اسلحہ فروخت کرنے والوں کی اسمگلرز سیکرٹ لائف تھی جس کے پارٹنر سپورٹرز بہت تھے، کیونکہ خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ گلابی سلیو لیس میکسی میں اس کے دودیا بازو چاند کی طرح چمک رہے تھے، گولڈن بالوں کو کھلا چھوڑے پارٹی میک اپ اس کے حسن قیامت ڈھا رہا تھا، اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اور پھر تھوڑی پہ موجود نقطوں پر تو جیسے سانسیں دہکنے لگی۔ نظریں جب اس کے حسین سراپے پر سے ہوتی اس کے گہرے گلے تک آئی تو جسم میں جیسے چیونٹیاں سی ریگنے لگی۔ میڈم، آپ نے سکارف نہیں لیا؟ اس کے سامنے آنے پر نظریں جھکائی وہ بولا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس پر سوٹ نہیں کرے گا، خلاف عادت وہ نرمی سے بولی تو آگے بڑھ گئی۔ آپ ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی، وہ کہہ کر لب دبا گیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑی اس کے انتظار میں تھی، اور دروازہ کھولے وہ اندر بیٹھے۔ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے نکلتی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بہزاد کا چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہانیہ کی سبز آنکھوں میں غصہ امڈ ہے۔ میں نے تمہاری رائے مانگی باڈی گارڈ؟ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ گھبرا کر بولی۔ وہ لب پیچ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا بری؟ ہانیہ کو یہ انسلٹ لگی، جس پر وہ اس کے کالر کو پکڑتی جھٹکا دے کر بولی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ کوئی اچھے پردے والے کپڑے پہنیں جس سے آپ کا حسن چھپ جائے، جو آپ کے ہمسفر کی امانت ہے، اور اچھی لڑکیاں پردے میں ہی حسین لگتی ہیں۔ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ لفظ امانت پر سن ہو گئی تھی۔ آج سے تم میری امانت ہو؟ ایک بھاری سرگوشی نما آواز ہانیہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے بے ساختہ آس پاس نظریں دوڑائیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف گارڈز جو کرنا کھڑے تھے، اور سامنے اس کا محافظ موجود تھا۔ سنہری مدھم روشنی میں وہ نظریں اٹھا کر اس کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر اچانک پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور وہ الجھا کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہے میڈم؟ بہزاد نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک پل کو ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور پھر اپنے اعصاب کو قابو کرنے لگی، اور ایک پل میں اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر بہزاد کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں جب رخساروں پر گر کر پھر اوپر اٹھی تو اس کے دل کی حالت غیر ہوگی۔ ہانیہ کا دل ابھی بھی بہزاد کے کالر پر تھا، اور اب سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی کی امانت نہیں، انڈرسٹینڈ باڈی گارڈ؟ ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے وہ اس سے 6 فٹ سے بھی قد نکلنے کے مالک بہزاد کی تھوڑی تک آ رہی تھی، اور اس کے یکدم قریب آ کر اس کی آنکھیں دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اسے سن کر گئی تھی۔ اس کے نازک سراپے سے اٹھتی مہنگے پرفیوم کی خوشبو اس کی نازک ناک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی پھولی سانسیں جب بہزاد نے اپنے چہرے پر محسوس کی تو اس کی ہمت اور جرأت پر ششدر رہ گیا۔ یہی حال ہانیہ خان کا تھا۔ وہ اس کے بری کہنے پر ششدر ہو کر بھڑک اٹھی تھی، پر اس کے اتنا کہنے کے باوجود اس کے پاس ہونے پر اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں نے یہ شرط تمہیں اس لیے پہنائی ہے کہ تم اپنی اوقات نہ بولو، اور جو تم اکثر بھولنے لگے ہو۔ وہ کہہ کر نخوت سے سر جھٹکتی خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، جبکہ بہزاد ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کراچی کے مشہور کلب المون، جہاں ہانیہ خان نے 1 ماہ بعد اپنی آزادی کے جشن میں پارٹی آرگنائز کروائی تھی، اس کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلا، اور آس پاس بہت سی گاڑیاں رکی تھیں، اور ان میں سے کپلز، دوست، لڑکے لڑکیاں نکلتی ہنستی مسکراتی اندر بڑھ گئی تھیں۔ بہزاد نے ماحول پر افسوسناک نظر ڈالتے ہوئے اپنی میڈم کے لیے دروازہ کھولا، جو خود کنارے پر کھڑا رہا۔ ہانیہ ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی دوسرا ہاتھ بہزاد کی طرف بڑھا گئی تھی۔ اس نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کا نرمی روئی جیسا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اسے باہر نکالا۔
آ گئے اوقات پر وہ مسکراتی ہوئی بہزاد کو دیکھنے لگی اور اس نے سمجھ سے سر کو ہم دیا۔ آپ بھول رہی ہیں اپنی اوقات، اس کے دماغ نے کہا تو وہ ہونٹ پیچ گیا اور دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا۔ کلب کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ تیز رنگین لائٹس، تیز میوزک، ڈانس فلور پر کپلز ڈانس کرتے ہوئے مدہوش وجود، ہر طرف کے مشروبات سرونگ کرتے ہوئے ویٹرز اور کاؤنٹر پر قہقہ لگاتی چپک چپک کر سیلفیاں لیتی لڑکیاں ان کے ساتھ کھڑے انہیں سراہتے ہوئے لڑکے۔ بہزاد نے ملازمہ کی طرف سے آج رات کے لیے دیا گیا بلیک جیکٹ اندر آنے سے پہلے پہن لیا تھا تاکہ ان کی شرٹ پر لکھا لیبل چھپ جائے۔ اب وہ اپنی میڈم کو لڑکیوں سے ملتے دیکھ رہا تھا اور ان سے تعریفیں بٹورتے سن رہا تھا۔ جہاں وہ کھلکھلاتی اس کی دنیا میں عجب مچا رہی تھی، وہیں اس کا نازک شربا سراپا آس پاس موجود لڑکوں کی تیز نظروں کے حصار میں تھا۔ بہزاد اور بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور ہانیہ کو دو کھینچ کر لگائے کہ ہوش میں آؤ اور لڑکوں کی نظروں کو پہچانو، پر وہ گارڈ تھا، مجبور تھا۔ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس لے کر تانیہ اس کے پاس آئی اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیا بغیر ہی اس کے گلے سے لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہزاد نے برقسی تیزی سے اپنا ہاتھ سامنے کرتے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ سڑو گارڈ! وہ بلبلا کر اپنی ناکامی پر پیچھے ہوئی اور جبکہ اس سب کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے اس کے دوستوں نے ایک جاندار قہقہ لگایا، کیا تم میرے پاس جاب کرو گے؟ میں تمہیں ہانیہ خان سے ڈبل سیلری دوں گی۔ وہ اپنے بال پیچھے چٹکتی ہوئی ایک سائڈ پر کر گئی۔ اب اس کے سامنے معصوم بچی کی طرح آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ وہ اسے جاب کی پیشکش کر رہی تھی۔ بہزاد نے بے بسی سے نظریں اپنی میڈم کی طرف اٹھائیں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ میں حرام نہیں گاتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہاں کہہ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگا اور اچانک اس کے سامنے آئی اور اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ یہ سب اس سوسائٹی میں عام سی بات تھی، پر بہزاد کو بھڑکا گئی۔ بہزاد نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ میڈم اپنی حد میں رہیں، وہ اسے الگ کرتا سرد آواز میں بولا تھا۔ میری حد بہت وسیع ہے جس میں تم بھی آ سکتے ہو۔ وہ شرارت سے مسکراتی اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر اسے دکھانے لگی۔ بہزاد دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ یہ وسیع حد کہیں اور جا کر پر کریں، مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھیں۔ اس نے کوپ سے اس کی اداؤں کو دیکھا اور بہزاد نے پھر سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں سے ہانیہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں دوسری طرف موجود صوفوں پر جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلاس دے کر بہزاد نے آنکھیں سکیڑ لیں، کہیں ڈرنک تو نہیں کر رہی؟ پر نہیں، وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس تھا۔ اس نے شکر کا سانس خارج کیا۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی، ایسے کپڑے پہننے والی لڑکیاں بری ہوتی ہیں۔ وہ خود سامنے شو پیس کھڑا کر کے انجوائے کر رہا ہے نظارے۔ وہ چور نظروں سے بہزاد کو تانیہ سے باتیں کرتا دیکھ کر جل کر سوچنے لگی، وہ کیوں میرے باڈی گارڈ کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر اس نے سوچا اور بے دھیانی میں ہی اپنے دوستوں کی باتوں پر سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں بہت پیسے دوں گی، میرے گارڈ بن جاؤ۔ تانیہ مسکراتی نظر بہزاد کے ضبط سے سرخ چہرے پر ڈال کر کہنے لگی، سوری آپ سامنے بیٹھے چوسے آم کی گٹی کو کر سکتی ہیں۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا ایسی کوئی جاب ہو تو اسے کہا جائے۔ میں اسے خوشی سے جاب مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا اور جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سیم دونوں کی بے چین حالت پر نظر ڈالتا ہوا مانی ہنسی سے مسکرایا تھا، دال میں کچھ کالا ہے؟ وہ ہانیہ کے سرخ آگ بگولا چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اور موبائل لے کر اپنے دوست ہادی کو کال کرنے لگا۔ سائٹ پر چلا گیا، جسے اس نے انوائٹ تو کیا تھا پر وہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ ہائے بڈی یار کہاں ہو؟ ہادی کے کال پک کرنے پر وہ کلب سے باہر نکلتا بولا، بس پہنچ رہا ہوں، بس کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ ہانیہ کے بارے میں، اس کا موڈ کیسا ہے؟ اس کی بات پر وہ مسکرا اٹھا، جیلس ہو رہی ہے وہ بھی اپنے گارڈ کو تانیہ سے باتیں کرتے دیکھ کر۔ یار کیا ہی مزہ آ رہا ہے، دیکھو تو اس نک چڑی کی ایسی حالت ہے کہ سرخ ہو گیا۔ ہا ہا ہا، سیم کہکہ لگا کر بولا تو ہادی چٹکا، واٹ ربش! وہ کیوں گارڈ کے باتیں کرنے سے جیلس ہوگی؟ آر یو کریزی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ واقعہ گما جب وہ اسے پارکنگ ایریا میں اس گارڈ کو ہاتھ پکڑنے کا کہہ رہی تھی۔ آ جاؤ پھر معلوم ہوگا، سیم نے کہہ کر کال منقطع کر دی اور دوسری طرف ہادی ضبط سے مٹھیاں پیچ گیا تھا۔ یہ تو تمہاری اوقات، مجھے اگنور کر کے تم اس 2 ٹکے کی گارڈ سے چونچ لڑا رہی ہو۔ ہانیہ خان بہت مہنگا پڑے گا یہ تمہیں۔ اس نے بیڈ سے کوٹ اٹھایا اور پہن کر پارٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور خود بھی تو دیکھے اس ملکہ اور گارڈ کی لو سٹوری۔ بہزاد اسے منہ بسوڑتا ہوا چھوڑ کر ہانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ مضبوط چوڑے سینے پر باندھ لیے۔ واو ہنی، تمہاری طرح تمہارے باڈی گارڈ جیسا پوری پارٹی میں کوئی نہیں، اس سے کہو نا میرے ساتھ ڈانس کرے۔ سونیا نے ہنی کی طرف جھک کر کہا اور اس کے کان میں کہا تو ہانیہ نے دانت پیسے، تم خود کہو، وہ ناک چڑھاتی ہوئی ناگواری میں بولی، جبکہ اس کے روکھے لہجے پر سونیا نے حیرت سے دیکھا اور مایوسی سے خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم اس سے؟ وہ اٹھ کر جب کاؤنٹر پر آئی تو اس کے پیچھے بہزاد بھی آیا۔ تبھی وہ ہتھیلیاں ٹکا کر کچھ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ اور وہاں جیلسی کے رنگ دیکھ کر حیران
بلکہ اسے جھٹکا لگا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ اس سے کیوں جیلس ہو رہی تھی، لیکن پھر مسکرا کر بولا، پرسنل تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی اور لہجے میں سنجیدگی۔ ہانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا اس کے جواب پر۔ کون سی پرسنل، مجھے بتاؤ۔ وہ گلاس کاؤنٹر پر پٹک کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی، میڈم یہ میری پرسنل باتیں ہیں تو مطلب پرسنل؟ آپ کو اس بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے انکل کے بیٹے ہادی سے منگنی ہوگی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی سبز سرخ آنکھیں اسے بڑی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو اس نے سر ہلاتے گلاس سے گھونٹ بھرا اور کچھ دیر سوچتی ہوئی وہاں سے نظریں پھیر کی تو اس کی طرف رخ کر کے بولی، ہاں ہوئی تھی بچپن میں، پر میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ تلخ ہوئی اور جان بھی نہ پائی کہ وہ کیوں اسے سوائے دے رہی تھی، حالانکہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب تم بتاؤ کیا کہا اس لومڑی نے؟ وہ اسے بے چین ہو کر پوچھنے لگی۔ بہزاد نے لب پیچ کر دیکھا پھر اسے نظر انداز کر دیا۔ بتاؤ، میں نے بتا دیا ہے نا۔ وہ ضدی لہجے میں اس کے جیکٹ کو کھینچتے ہوئے بولی، پرسنل ہے؟ وہ کہہ کر اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ تو میری بھی یہ پرسنل بات تھی، تم نے پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ اب تم یہ پرسنل بیچ میں سے ہٹاؤ اور مجھے بتا کر پھر واپس رکھ دو۔ شاباشی، میرا آرڈر ہے۔ اس کے پھر پرسنل کہنے پر بل کھاتی بمشکل غصہ ضبط کرتے اسے پچکارتے ہوئے بولی، آپ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ اس بے وقت باڈی گارڈ کی پرسنل باتیں جان کر کیا کریں گی آپ؟ وہ اپنی جیکٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنا ہاتھ کو دیکھا اور اسے یاد آیا وہ لمحہ جب تانیہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور اس کے یہی ہاتھ اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے بہزاد کے ہاتھ پر پشت اپنے ناخن گاڑ دیا اور تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ناخنوں کا دباؤ بڑھا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا آس پاس دیکھتے ہوئے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو وہ لومڑی کیا کہہ رہی تھی، تو میں تمہارے ہاتھ کی پشت ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ وہ اس ڈیٹ پر پر اثر ہوتا نہ دیکھ کر بولی تو بہزاد کندھے اچکا گیا۔ ادھیڑ دو بتانے والا تو میں بھی نہیں ہوں، پر میں اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ اس نے مسکرا کر اپنا انگوٹھا اس کے ناک ہاتھ کی پشت پر پھیرا۔ ہانیہ کے ہاتھ پر اس کے لمس سے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر بلکہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہوتی کچھ دور بھی ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے تنفس کو بحال کر رہی تھی۔ گھبراہٹ میں اپنے قریب کاؤنٹر پر رکھا گلاس بغیر اس کی اسمیل اور ذائقے پر دھیان دیے وہ لبوں پر لگا گئی تھی اور اس کے سارے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ وہ گلاس خالی کر کے کاؤنٹر پر پٹکتے اس کی طرف پشت کر کے اب سامنے ڈانس فلور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہنی، لہجے میں محبت سمو کر ہادی نے اسے پکارا تو وہ دونوں نے بیک وقت مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے انوائٹ کرنا تم بھول ہی گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے دوستوں کے ساتھ شکوہ کرتا اس کی طرف آیا۔ ہانیہ اپنے مسکراتے دوستوں کو دیکھ کر اس کے لہجے پر اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں سچ میں بھول گئی تھی۔ اس کے پاس آنے پر وہ مسکرا کر بولی تو ہادی نے ایک غصہ بھری نظر پاس کھڑے بہزاد پر ڈالی تھی۔ کم آن گائز، کیوں بچوں کی طرح یہاں کھڑے ہو؟ چلو آؤ ڈانس کرو۔ اتنا زبردست میوزک چل رہا ہے۔ سیم کے ساتھ سونیا جھومتی ہوئی آئی، ان کے پاس آ کر منہ بناتی بولی تو وہ ہنس پڑے۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ باڈی گارڈ تانیہ نے اپنا ہاتھ بہزاد کی طرف جانب بڑھایا، جس پر ہانیہ نے بہزاد کے چہرے کو دیکھا۔ بہزاد نے ناگواری سے انکار کرنا چاہا مگر ہادی بیچ میں بول اٹھا، کیوں نہیں کرے گا ڈانس؟ ضرور کرے گا، یہ بھی تو ہماری طرح جوان ہے، اس کا بھی تو دل کر رہا ہوگا رومانٹک ماحول میں رومانٹک ساتھی کے ساتھ ڈانس کرنے کا۔ کیوں ہنی ڈارلنگ؟ اس نے کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ہانیہ کی رائے لی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ بہزاد لب پیچ گیا، سوری میں یہاں باڈی گارڈ ہوں، کوئی گیسٹ نہیں، نہ ہی میری کوئی ایسی خواہش ہے رومانٹک ہونے کی، معذرت، مجھے اپنی جاب کرنے دیں۔ اور روکھے لہجے میں کہتا ہوا تانیہ کے ہاتھ کو نظر انداز کر گیا، جس کے باعث وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہارا دل نہیں کرتا؟ اور اس کا ہی تو دل رکھ لو ہنی ڈارلنگ، شاید یہ تمہارے آرڈر پر عمل کرے گا اور تم اپنی دوست کی دلی کیفیت سمجھو۔ ہادی ہانیہ کے تاثرات جانچتے ہوئے بولا تو اس نے بہزاد کو دیکھا، جاؤ تم، میں یہی ہوں۔ وہ سرد لہجے میں اس سے بولی اور اس کے اندر شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیفیت تھی کہ نہ اس نے کسی کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنی اوقات بلا دینا چاہتی تھی۔ عجب سی ایک چڑ تھی یا کچھ اور بھی جو اسے پہلے دن سے ہی دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ سوری، بہزاد پھر بھی معذرت کر گیا اور میڈم اور گارڈ کے تماشے کو دیکھتے ہوئے سیم اور ہادی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہماری ہنی ہی راضی نہیں اس کا باڈی گارڈ کسی اور کے ساتھ ڈانس کرے، ہا ہا ہا، ہادی نے کہتے ہوئے کہکا لگایا، جس کا ساتھ سیم نے بھی دیا۔ ہانیہ نے خونخوار نظروں سے بہزاد کو دیکھا تھا۔ ابھی تو پرسنل باتیں ہو رہی تھی دونوں کے بیچ، اور اب یہ نخرے جا کیوں نہیں رہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور بہزاد کے ہاتھ کو پکڑ کر تانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جاؤ، وہ چلا کر بولی، جس پر بہزاد نے اس کے جذباتی میڈم کو افسوس سے دیکھا۔ جوان لڑکوں کی چال سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آؤ
تانیہ مسکراتی ہوئی اسے لے کر ڈانس فلور پر آئی اور اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ بہزاد نے غصے بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا موو کرنے لگا۔ یہ لو ٹھنڈا پانی پیو۔ ہادی نے ڈرنک کا گلاس اس کی جانب کیا جس پر ہانیہ نے بہزاد سے اپنے غصے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو بغیر چو چرا کیے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ ایز اے فرینڈ ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے ساتھ کاؤنٹر پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم اس گارڈ کو پسند کرنے لگی ہو کیونکہ تم نے کہا کہ وہ نکاح والا ویلا صرف ایک بہانہ تھا؟ اس نے کہتے ہوئے ہانیہ کے چہرے کو دیکھا جس پر ناگواری پھیل چکی تھی۔ تم بھولنے کیوں نہیں دیتے مجھے اس سب کو؟ غصے میں کہا تھا کہ ایک بہانہ ہے اور میں کیوں اس گارڈ کو پسند کرنے لگی؟ ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ میرا باڈی گارڈ ہے۔ وہ غصے میں بول کر سامنے دیکھنے جہاں تانیہ اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جسے اسے کسی سے تپتے صحرا میں پھینک دیا ہو اور اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی ہو اور وہ بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ ڈانس۔ ہادی نے مسکرا کر اس کی طرف ہتھیلی پھیلائی۔ نو۔ ہانیہ منہ بنا کر انکار کر کے خود کو سنبھالنے کے لیے کاؤنٹر پر پڑا۔ ایز اے فرینڈ نائٹ فیانسی پلیز۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا بولا تو انگلی تھوڑی پر رکھے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں صرف دوست۔ ہاں۔ وہ یقین دہانی کروانے لگی تو ہادی نے مسکراتے ہوئے اس پر ڈرنک کا اثر ہوتا دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور اسے لے کر ڈانس فلور پر آ گیا۔ بہزاد نے حیرت سے ہانیہ کو اوپر آتے دیکھ کر تانیہ کو جھٹکے سے خود سے ہلاک کیا۔ میڈم۔ وہ غصہ ضبط کرتا اسے ہادی کے ساتھ دیکھ کر بولا مگر اس کی آواز میوزک میں ہی دب گئی اور پھر ڈارلنگ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈارلنگ تمہیں معلوم ہے آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی نازک کمر کے پیچھے لے جاتے انگلیوں کی سخت پکڑ میں جکڑا اور اس کی مضبوط انگلیاں اس کی نازک کمر میں جو بھی نشے میں جھولتی۔ ہانیہ بلبلا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی پر اس کی کوشش کو ناکام بناتے زبردستی اس کے ساتھ ڈانس کے سٹیپ لینے گئے۔ چچو چھوڑو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تم فرینڈ نہیں ہو، چھوڑو مجھے، تم اچھے نہیں ہو ہادی۔ وہ اپنے نازک بازو پر اس کی وحشت گرفت محسوس کرتی چلائی مگر میوزک کے شور میں اس کی چیخ دب گئی۔ ہاں اب گارڈ کے روپ میں یار جو مل گیا ہے میں کہاں تمہیں اچھا لگوں گا ڈارلنگ۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتا ہوا تھوڑی کو انگلی میں دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا نو نو نو۔ وہ رونے لگی اور اسے خود پر جھکتے ہوئے دیکھ کر پیچھے دھکیلنے میں کوشش میں وہ بے بس ہو گئی تھی۔ خود سے قریب ہوتی تانیہ کو پیچھے دھکا دیتا بہزاد اپنے آگے سے لوگوں کو ہٹاتا اچانک ہی اس کے سر پر پہنچا اور ہادی کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ ہادی ڈانس فلور سے نیچے گرا۔ میڈم۔ ہادی کو اپنے لہو رنگ آنکھوں میں گھورتے ہوئے اسے لڑکھڑاتی ہوئی ہانیہ کو تھما۔ باڈی گارڈ۔ لڑکھڑاتی زبان میں وہ پکارتی ہانیہ اس کے سینے میں چپکی اور یہ سب دیکھتے کلب میں سناٹا چھا گیا۔ یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دور رہو میری فیانسی سے۔ ہادی گرا کر بولتا اس کی جانب لپکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میڈم کے ساتھ ایسا وحشی سلوک کرنے کی؟ وہ اس سے بھی تیز آواز میں دھاڑا۔ سب کام کر رہ گئے تھے۔ ہادی نے اس کے سینے سے روتی ہوئی ہانیہ کا بازو دیکھا جہاں اس کی دودیا رنگت پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ میری فیانسی ہے ہادی نے جتایا اور اسے ہانیہ سے دور کر کے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بہزاد نے درمیان میں ہی اس کا ہاتھ بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ ہانیہ کہکا لگاتی بہزاد کے گرد باہیں ڈالے مسکراتی نو نو نن نو میں فیانسی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے بہزاد کے سینے میں سر رکھا۔ فیانسی ہوگی تب وہ جب وہ ہوش میں ہوگی اور خود قبول کرے گی، اس وقت وہ صرف میری میڈم ہے اور اب اگر اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری میڈم کے کچھ لگتے ہو یا انسان بھی ہو۔ وہ صرف آنکھوں سے زخمی شیر بنا ہوا دھاڑتا ہوا ہانیہ کو اپنی جیکٹ پہنا کر ڈانس فلور سے نیچے اترا۔ ہادی کیا یہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی اس کی طرف قدم بڑھانے کی؟ اس کے زخمی شیر والے روپ کو دیکھ کر تانیہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں حالت میں تھی اور اس کے ساتھ کیسے بہیو کر رہی تھی۔ اگر وہ اس روپ میں آ کر اسے دو لگا دیتا تو شاید ہی وہ کبھی اٹھ پاتی۔ بڑی وہ تو لے گیا اسے۔ ہانیہ کو لے جاتے بہزاد کو دیکھتے ہوئے سیم اس کے پاس آیا تھا اور ہادی سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارے پاس جمشید کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ اس نے پوچھا تو اسے اپنے گروپ کا وہ بگڑا ہوا گنڈا یاد آیا۔ ہاں ہے۔ اس نے سر ہلاتے مسکرا کر موبائل نکالا اور دونوں ڈانس فلور سے نیچے اتر گئے۔ اس کے نکلتے ہی پارٹی پھر اپنے عروج پر پہنچ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ لو۔ سیم نے کال ملا کر موبائل ہادی کے حوالے کیا اور ہادی نے مسکراتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں لیتے ناک سے نکلتا ہوا خون صاف کیا۔ گاڑی روکو۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتی مسلسل غصے میں ضد کر رہی تھی اور اس کے 2 ٹکے کی جیکٹ کو وہ اپنی ہیل کے نیچے رکھے بیٹھی تھی۔ بہزاد نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں اس کی تھوڑے پر سرخ نشان تھے۔ غصے کی شدید لہر اس کے دل و دماغ کو جکڑ گئی۔ اس نے اچانک ہی پاؤں پر بریک مارا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ہانیہ کہکا لگاتی اس کے بازو کو تھام گئی۔ وائلڈ مین، میں نہیں گرنے والی۔ وہ سر اس کے بازو پر رکھ کر شرارت سے بولی۔ بہزاد لب پیچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب بتاؤ تم اس لومڑی سے کون سی پرسنل باتیں کر رہے تھے؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔
اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی کیوں بتاؤں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہانیہ نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ بتاؤ ورنہ نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ باڈی گارڈ وہ سرخ نشیلی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی کر دو۔ بہزاد نے کندھے اچکاتے ہوئے رات کے 2 بجے اس انسان سڑک کو دیکھا۔ میں اس لمبڑی کو مار دوں گی وہ چلائی اور پھر اس کی آنکھوں میں تبسم کھلا۔ کیوں؟ اچانک اس کی جانب رخ کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا کہ کل تو وہ 2 ٹکے کا ملازم تھا، کوئی اوقات اور اہمیت نہیں تھی، اور آج پھر یوں اچانک کیوں اتنی شدت پسندی؟ ہانیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں موجود لاتعداد سوال پڑنے لگے۔ بس اچانک وہ نشے کی حالت میں اس طرح کی کھسکتی اس کے بازو پر سر آ گئی اور بہزاد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اسے کچھ دیر پہلے والی اپنی حرکت یاد آئی۔ بہزاد نے مسکراتی نظر اس کے سر پر ڈال کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ ہانیہ نے پلٹ کر اس کے سامنے اپنے سامنے اس کے ہاتھ کی پشت کی جہاں اس کے ناخن بری طرح سے چبھتے خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نکال چکے تھے۔ تم صرف میرے باڈی گارڈ ہو، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے زخم پر اپنی انگلی سے دباؤ دیتی جتانے لگی تھی۔ آئندہ اس لومڑی سے بات کرو گے تو میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھو گے؟ اب وہ اس کے زخموں پر انگلی پھیرتی پوچھنے لگی۔ بہزاد کا دل کیا کہ ویڈیو بنا لے اور بعد میں اس نکچڑی کے ہوش میں آنے سے اسے دکھائے۔ میں تو آپ کو ہی دیکھتا ہوں میڈم، وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں میں بولا۔ اور ایسے نہیں دیکھو، وہ ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ مطلب بس اتنی سی محبت اور احساس؟ بہزاد نے اس کے ظلم پر اسے دیکھا۔ تو آپ بتائیں کیسے دیکھوں؟ وہ چڑھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ورنہ تنہائی کا جو عالم تھا، کوئی اس سے پوچھے کہ اس کی اندرونی حالت مکمل تنہائی تھی اور اس کی اس انتہائی میں بھی خوبصورت قیامت خیز حسن کی ملکہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ بندہ بشر تھا، بہک سکتا تھا، پر اس نے خود پر اپنے دھڑکتے دل پر پہاڑ رکھ کر خود کو باور کروایا کہ وہ ایک محافظ ہے۔ اس وقت کچھ نہیں۔ بہزاد نے گاڑی سٹارٹ کی تو ہانیہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے ابھی آرڈر نہیں دیا۔ باڈی گارڈ نشے میں بھی بروت سے ناک سکوڑ کر بولی، جس پر وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ تو دے دیں میڈم اور گھر چڑھ کر آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ کہتا ہوا پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا اور وہ شش و پنج میں کوشش کرنے لگا۔ خون خوار سی اس کو گلے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قدر قربت ڈھا رہی تھی۔ وہ خون خوار سی اس کے گلے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی تھی۔ کچھ دیر اس کے